अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भलीकार मां तव्हांजी मेज़बान सबिन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं त वफ़ाक़ी हुकूमत या वफ़ाक़ी वज़ीरनि या वज़ीर आज़म सां लाॻापियल जेके बि बयान आहिनि उहे ज़ाहिर ईअं कनि था त उन्हनि जी सिंध सां का दुश्मनी आहे। वफ़ाक़ ऐं सूबे जे विच में जेके मुख़्तलिफ़ मामलनि ते इख़्तिलाफ़ आहिनि उन्हनि ते शदीद न रुॻो सिंध हुकूमत जो रद्दमल अचे थो पर आवाम जो रद्दमल अचे थो, जंहिंमें ख़ासि करे बिजली ऐं गैस जा हल न थींदड़ हिन वक़्त ताईं मसइला आहिनि। उन ते बि वफ़ाक़ी हुकूमत हिन वक़्त ताईं कुझु न कयो आहे। सिंध में बरसातनि खां पोइ जेका तबाही आई आहे 20 ज़िलनि खे सिंध हुकूमत पारां आफ़त सटियल करार ॾिनो वियो आहे। वज़ीर आज़म आयो, कराची ताईं विज़िट कयो, कराची रिलीफ पैकेज जो ऐलान कयो, पर सिंध जे ॿियनि इलाइक़नि जो न दौरो कयो ऐं न ई को सिंध रिलीफ पैकेज जे हवाले सां हिन वक़्त ताईं वफ़ाक़ी हुकूमत कंहिं पैकेज जो ऐलान कयो आहे। इहे मामला पंहिंजी जाइ ते, पर ताज़ो ई वज़ीर आज़म जो जेको बयानु आहे उन ते बि तमामु घणो शदीद रद्द अमल ज़ाहिर कयो पियो वञे। पीपल्स पार्टी पारां सईद गनी पारां जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई, सईद गनी जो चवणु हो त वज़ीर आज़म जो बयानु शदीद जेको आहे लिसानियत या नफ़रत अंगेज़ माहौल खे जोड़े रहियो आहे। उन्हनि जो चवणु हो त इन हवाले सां पीपल्स पार्टी पंहिंजी रैली पिणु कढंदी ऐं जंहिंमें इहो पैगाम ॾिनो वेंदो त पीपल्स पार्टी मुतहिद आहे। सईद गनी जो इहो बि चवणु हो त कुझु धुरियूं चाहिनि थियूं त झगड़ा थियनि या साज़िशूं थियनि, पीपल्स पार्टी हर इन कोशिश खे नाकाम बनाइण जी सलाहियत रखे थी। सईद गनी जो इहो बि चवणो त PTI जी जेका सियासत आहे उन में मुख़ालिफ़नि खे बिल्कुलु बि बर्दाश्त नथो कयो वञे ऐं वज़ीर आज़म सिंध में लिसानियत खे हथी ॾेई रहियो आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं त सर्दियूं अञा आयूं ई कोन्हनि के ऐं सिंध में अॻु में ई बिजली जी लोड शेडिंग जो मसइलो आहे। इन खां अलावा गैस जो शदीद बहरान आहे, जंहिं ते वफ़ाक़ी हुकूमत पारां बिल्कुलु क्लियर चयो वियो आहे त 4 महीना सिंध में न रुॻो गैस जो बहरान रहंदो बल्कि CNG स्टेशन्स खे गैस जी फ़राहमी मुकमल बंदि रहंदी, जंहिं ते पिणु पीपल्स पार्टी चवंदी रही आहे त 70% ताईं जेको सूबो रेवेन्यू ॾिए थो ऐं जंहिं सूबे मां सभ खां वधीक गैस निकिरे थी, जेका गैस ॿियनि सूबनि ताईं वञे थी, उन ई सूबे खे उनजो हिसो न मिलणु आइन जी भञकड़ी आहे। इन ई अॼोके प्रोग्राम इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ सरबुलन खान साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजा ॿिया महिमान आहिनि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखंदड़ इकबाल साहब, आपको वेलकम कहती हूँ। इकबाल साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। बुलंद साहब, क्यों वज़ीर आज़म की इस तरह की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं? कभी वो कुछ कह रहे होते हैं, कभी वो कह रहे होते हैं कि पीपल्स पार्टी को वोट कराची से नहीं मिले तो पीपल्स पार्टी ने कराची में कोई काम नहीं किया, सिंध के बाकी सिंध में काम चले, बाकी सिंध में अगर काम हुआ है, वो भी कराची भी सिंध का एक शहर है, सिंध का हिस्सा है, तो बाकी सिंध में अगर काम बकौल वज़ीर आज़म के पीपल्स पार्टी ने किया उस पर भी तनकीद होती है। लेकिन ये जो लिसानियत वाले स्टेटमेंट्स आपकी हुकूमत, आपके वज़रा, मुल्क के वज़ीर आज़म और आपके इत्तेहादी जमातों के जो लोग हैं, वो क्यों इस तरह की जो है बयानबाजी दे आ रही है? बहुत शुक्रिया सबीन, आपने एक बात अजीब कर ली। इसमें लसानियत का तो कहीं अंसर है ही नहीं। कराची अगर सिंध का सूबे का शहर है। गवर्नर सिंध ने भी इस तरह की एक स्टेटमेंट दी थी, आपको याद है? सिंध के कोरोना के हवाले से वो एक मुगालते का था, वो क्लेरिफिकेशन उन्होंने कर दी थी बाद में वजाहत। ये तो कोई लसानियत की बुनियाद पे बात की नहीं। तो फिर वजाहतें तो आनी चले, आप कंटिन्यू करें। मैं आपको बता दूं, देखो खान साहब ने इस कॉन्टेक्ट में बात की थी कि सिंध जो है कराची सिंध का हिस्सा है, तो जब सिंध में चीफ मिनिस्टर जो है उसका काम है कि पूरे सिंध को देखे, सूबे को देखे, वो एक शहर को क्यों उन्होंने आइसोलेट किया हुआ है, क्यों अलग अलग करके रखा हुआ है, क्यों उसमें डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट नहीं होते, क्यों उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी नहीं आती? एक बात, अगर पीपल्स पार्टी ने कराची में काम नहीं किया तो ये मान लें कि सिंध में काम किया है, चलो ये मान लें। ये स्पेसिफिक इशू है कराची का, एक मखसूस सी बात है। कराची अगर 90% जो है सिंध को रेवेन्यू देता है, 70+ रेवेन्यू देता है वफाक को, लेकिन कराची को क्यों उन्होंने जो है इस तरह कचरे के ढेर बनाया हुआ है, सड़कें खराब है, पानी का निजाम नहीं है, गैस का निजाम नहीं है ना। कराची में जितने साल दहशतगर्दी रही, लाकानूनियत रही, जरा उनसे भी जवाब तलब कर मैं बताऊं, देखो उनके पास कोई सूबाई मैंडेट तो नहीं रहा ना, वो हुकूमत में रहे थे, वो वजारतें थी उनके पास। नहीं, वजारतें उनके पास वफाक की सूबे में भी थी, सूबे की बात कर रहे हैं। इसलिए तो आज वो इस वक्त वो लीड नहीं कर रहे ना, हम ही कर रहे हैं ना लीड। हम पीपल्स पार्टी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारी को फील करते हैं, हम तो काम कर रहे हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की जो है वो बिल्कुल लसानियत के ऊपर उतर आई है, वो यहाँ के रहने वाले लोगों के खिलाफ दुश्मनी कर रही है, क्योंकि ये लोग इनको वोट नहीं दे रहे, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं करते, उसका बदला ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पिछले 12 सालों में, बल्कि 12 सालों में 10 बसें नहीं दी हैं, 1 फीट उन्होंने पानी की लाइन नहीं डलवाई, बड़े प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ,
कोई इन्होंने एक आप कराची की बात करते हैं, मैं तो ये कहती हूँ पीपल्स पार्टी ने पूरी सिंध में काम नहीं किया, लेकिन आप लोग कहते हैं कि कराची में काम नहीं किया, बाकी सिंध में जहां से वोट मिले, वजीर आजम की स्टेटमेंट थी जहां से वोट मिले खाली वहां काम किया। देखिए वहां भी काम नहीं किया, उनका मतलब ये नहीं था, वजीर आजम के उनका मतलब ये नहीं था, उनका मतलब ये था खान साहब का कि कराची को ये दुश्मनी की निगाह से देखते हैं। हाँ, उन्होंने कहा था कराची को दुश्मनी, कराची से मुझे कंप्लीट मैं वजाहत करता हूँ, कराची को दुश्मनी की निगाह से देखा जाता है, बाकी सिंध के अजला में फिर भी जहां इनके एमएनए एमपी हैं उनको कुछ ना कुछ लॉलीपॉप देते हैं, जो इनको पैसे आते हैं वो दिखावे के लिए, कलर करने के लिए होता है, लेकिन वो भी आपको पता है ऐसे बारिशों में ये जो एड्स का है, ये जो दीगर मसाइल है, हेपेटाइटिस है, अगर आप कोई, मैं कहता हूँ कोई आप एक्सरे लेके चली जाती है, वहाँ के जो मसाइल की एक्सरे की बात कर रहा हूँ, तो आप यकीनन वहाँ सारे मसले ही मसले हैं। वहाँ तो स्कूल का निजाम नहीं है, स्कूल में बाड़े बने हुए हैं, पानी का निजाम नहीं है, कि जहाँ से वोट मिले हैं वही काम हुए, ऐसा ना हो कि फिरदौस साहब वाला सीन हो जाए इधर। नहीं, आपको वज़ीर आज़म के बयान को से इत्तेफाक करना होगा। मैं खान साहब की इस बात की वजाहत करूंगा कि उनका कहने का मतलब ये है कि जहाँ इनके लोग हैं वो कुछ लॉलीपॉप ही अपने लोगों को दे देते हैं, लेकिन सिंध के तमाम अजला मुतासिर हैं, सबसे ज्यादा मुतासिर जो है कराची है। जी इकबाल साहब क्या कहेंगे आप? क्या कहूँ मैं जो है सरबुलंद भाई की बातों पे बड़ा एंजॉय कर रहा था। तो पहले तो मैं आपको, आप और देखने वालों को सबको सलाम पेश करूंगा। अच्छा, देखने की बात यह है कि मेरे भाई अजीम सरबुलंद भाई जो है वजीर आजम पाकिस्तान की बात की वजाहतें कर रहे हैं जी। मतलब ये वजीर आजम ने नहीं कहा था, उनकी बात का मतलब ये नहीं था, वो ये कहना चाहते थे। भाई ऐसी नौबत क्यों आती है जो आपको आप जैसे पॉलिटिकल वर्कर को बैठकर वजाहतें देनी पड़ती है प्राइम मिनिस्टर की? मतलब थोड़ा आगे बढ़ जाएं, थोड़ा चीजों को ठीक करें खुदा के लिए। किसी ने कहा वजाहतें करना बेहतर है माफी मांगने से। अच्छा, वजाहतें करना बेहतर है माफी नहीं, माफिया देखिए माफियों के भी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, वजाहतों के भी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। मतलब अब ये किस तरह करेंगे? अब मुझे बताएं कि जिस एमक्यूएम को ये साथ लेकर बैठे हैं और जिस एमक्यूएम के कहने पे इस तरह के स्टेटमेंट वजीर आजम पाकिस्तान दे रहा है कि इन्होंने, मतलब आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं ना, कि आप देही और शहरी इलाकों में तफरीक पैदा करने की बात कर रहे हैं। कि मुझे बताएं अगर सिंध का कोई पढ़ा लिखा आदमी जो है, अगर उसकी जॉब उसकी कोई सरकारी नौकरी लगती है और सरकारी दफातर जो है वो कराची के अंदर है, तो वो क्या थरपारकर में जाके नौकरी करेगा? अपनी कहाँ करेगा जाके नौकरी? इनको इतनी सी बात समझ नहीं आती कि मुझे बताएं अगर पंजाब का कोई शख्स पढ़ा लिखा समझदार आदमी, उसको कोई सरकारी नौकरी लग जाती है और इस्लामाबाद में उसका दफ्तर है और रहने वाला है चीचा वतनी का, तो जनाब ये बात होगी कि चीचा वतनी से आके जो इस्लामाबाद में नौकरी क्यों कर रहा है? इनको ये बात समझ नहीं आती। ये कौन सी लॉजिक है? ये क्या बात करना चाहते हैं? ये क्यों शहर को और सूबे के लोगों को तकसीम करना? जो एमक्यूएम ने काम किया पिछले दिनों, वो आमिर खान के स्टेटमेंट आपने सुना होगा ना जी, सूबा ले लेंगे अलग से निकाल के। वो जब से ये बना है, जब से इनको हलक ही नहीं मिल रहा जहां से वो सूबा निकले। बानी एमक्यूएम ये करते करते फारिग हो गए। अब खान साहब की ख्वाहिश पूरी करें, अपने नफीस दोस्तों के साथ मिलकर पूरी करें। ये ख्वाहिश कभी पूरी होने वाली है नहीं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से सिंध की बका और तरक्की के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी ने काम नहीं किया। आप जब एमक्यूएम, आपको याद होगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अक्सर ये कहा करती थी, जनाब हम उर्दू बोलने वाला वजीर आला क्यों नहीं आता? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनसे सरबुलंद भाई से पूछूंगा कि वो अपने नफीस दोस्तों से पूछ के किसी प्रोग्राम में जवाब दे दे मुझे कि जब आपको मौका मिला, जब अरबाब रहीम 1 सीट का वजीर आला बना, जब आपका जाम सादिक बना, जब आपका अली मोहम्मद मेहर बना, तो आप मेजोरिटी पार्टी थी सूबे के अंदर, क्यों आप अपना वजीर आला लेकर नहीं आए? क्यों कराची के लोगों को, हैदराबाद के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये लॉलीपॉप देते हो? अब जब लोकल बॉडी का निजाम खत्म हो गया, आपको फिर इलेक्शन में जाना है, फिर आपने सूबे का नारा लगाना शुरू कर दिया। और फिर पीटीआई के दोस्तों ने क्या काम शुरू कर दिया? पीटीआई के दोस्तों ने एमक्यूएम के लोगों को लान तान करना शुरू कर दिया, जबकि इनको ये पता है कि शहर कराची में जब हम इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे और जब तक हम इनके ऊपर लान तान नहीं करेंगे हमें वोट नहीं मिलेंगे। तो इनको इनका एक टारगेट है और आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये खुद एक दूसरे के दस्तों गिरेब होंगे, क्योंकि जब इनको इलेक्शन में जाना होगा। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे के साथ कराची की यकजहती के लिए एक पेज पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर वर्कर, चाहे वो अंदरून सिंध का हो या शहर का हो, लेकिन इस तरह की किसी भी अल्फाज की प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर यह बात हो, उसकी सख्त किस्म की मजम्मत करते हैं। मतलब साहब, वजीर आजम की स्टेटमेंट लिसानियत और तासुब का सबब बन रही है, ऐसा मैं नहीं कह रही, सैयद गनी साहब कह रहे हैं, क्या कहेंगे? सैयद गनी साहब को समझने में गलती हुई है, ऐसा लसानियत वाली बात तो है ही नहीं ना। मैंने आपको फिर कहा, ये तो एक इन्होंने सिर्फ दुश्मनी की बुनियाद पे कि ये एरिया हमें वोट नहीं देता, चूँकि इसको हमने बैकवर्ड करना है, इसको पीछे रखना है। मैं कहता हूँ सिंध के तमाम शहरी दही सब इलाकों का हाल बहुत बुरा है।
لیکن شہری علاقے جو ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, جو یہاں کے لوگ پاکستان کو چلاتے ہیں, ان کا وہ حق نہیں مل رہا. اس لیے خان صاحب کو کراچی کی بڑی فکر تھی, اس لیے اس نے یہ بات کی. خان صاحب کو باقی وزیر بھائی نے اعظم میرے صرف بات کی کراچی ہے کے یا کسی ایک شہر کے تو نہیں, وہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں. بالکل سندھ کے 20 اضلاع وزیر اعظم اس کو میں نظر شک نہیں آ رہے. آپ ان لوگوں کی بری حالت. سندھ ریلیف پیکج کب ملے گا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں. کراچی کے نہیں, پورے وزیر اعظم کے. کراچی ایک منی پاکستان ہے. یہاں کے تمام اضلاع, پاکستان کے تمام علاقوں سے یہاں ہر زبان بولنے والے یہاں کے آباد ہیں, اور یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اور بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں. اور بھائی نے بات کی عامر خان کی, اور پتہ نہیں کس کس کی بات کی. ایم کیو ایم کا جواب آپ ایم کیو ایم سے لیں, ہم ایم کیو ایم کے ترجمان نہیں ہیں. آپ کے بھی ساتھی تھے. دیکھیں آپ کے لیڈر تو جا کے وہاں ماتھا ٹیکتے تھے, ہم تو اس کے لیڈر کو اس کی گلی سے بھی نہیں گزرے. آپ تو بار بار جاتے تھے 90 یار, آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم نے تو ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا ہے, اور آج بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. اور اسی کنڈیم کی ٹوپی کو پہن لیا. دیکھیں الطاف حسین کو اس وقت بھی ہم نے دہشت گرد کہا تھا, آج بھی ہم کہہ رہے ہیں. فریش مینڈیٹ لے کر آئے ہیں, وداؤٹ الطاف حسین کا مینڈیٹ ہے. ہم قبول کرتے ہیں عوام کی جو خواہشات ہے, عوام کی جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کرتے ہیں. آپ تو بھائی دہشت گردوں کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں, حکومت چلانے کے لیے, مفاہمت کے لیے 5 سال پورا ایم کیو ایم کو ساتھ لے کے چلے. آج آپ کو دشمن نظر آ رہے ہیں. تب دہشت گرد تھی, اب دہشت گرد نہیں ہے. چلو ہم ایم کیو ہاں اس وقت میرے بھائی نے بات کی, میں ایم کیو ایم پہ بات نہیں کر رہا تھا. تقسیم کی بات ہو رہی تھی, بات تقسیم کی تھی. جو ایم کیو ایم کی لائن ہے اسی لائن پر عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. میرا مقصد کہنے کا یہ تھا. رہی بات, ایک منٹ سر بلند بھائی سن لیں, رہی بات کہ فریش مینڈیٹ تو الطاف حسین یہاں آگے ہڑتالیں نہیں کرواتا تھا, یہی خالد مقبول صدیقی ہوتا تھا, یہی اپنا آپ کے نفیس جو ہے وزیر قانون ہوتے تھے, یہی عامر خان ہوتا تھا. الطاف حسین لندن میں پچھلے کئی سالوں سے بیٹھا ہے, وہ آ کے یہاں پہ لوگوں کو قتل عام نہیں کرواتا تھا, یہی سارے لوگ ہدایت دیتے تھے. وہ بلدیہ فیکٹری میں آگ بھی اس نے نہیں لگوائی. 12 مئی کے واقعے میں بھی وہ نہیں تھا, وسیم اختر تھا وزیر داخلہ, اور میئر کراچی مصطفیٰ کمال تھا. ایم کیو ایم کا نام تھا, ایم کیو ایم کے نشان پہ انہوں نے الطاف حسین کے پتنگ کے نشان پہ الیکشن لڑائے. وہی مینڈیٹ ہے, وہی نشان ہے, وہی پرچم ہے, وہی تنظیم کا نام ہے. تو فریش ہوا کدھر سے؟ صرف الطاف حسین کو مائنس کر کے فریش ہو گیا, باقی تو 99% لوگ وہی ہیں. تو مجھے بتا دیں کہ 99% لوگ بے گناہ کیسے ہو گئے؟ کیسے بے گناہ ہو گئے 99% لوگ؟ آپ کو پتا ہے اس شہر قائد میں 100 لوگ ایک دن میں مرتے تھے, دہشت گردی کا شکار ہوتے تھے. آپ کی حکومت میں, آپ کے الائنس میں تھے وہ لوگ. اور آپ کو پتا ہے کراتا کون تھا؟ وہ نیکسس ہم نے توڑا ہے, دہشت گردی سے کراچی کو صاف کیا ہے. جنہوں نے توڑا ہے وہ تو نہیں, دیکھیں جنہوں نے 40 سال پالا ان کو انہوں نے 1 سال میں توڑ دیا. جنہوں نے 40 سال, نام لینا ان کا, دلیر بنے, دلیری دکھائیں, دلیری دکھائیں سر بلند بھائی, دلیری دکھائیں, دلیری دکھائیں. جنہوں نے 40 سال الطاف حسین کو پالا انہوں نے 1 سال میں الطاف حسین کو ختم کر دیا. دلیری دکھائیں. دیکھیں جی, دلیری دکھائیں. کسی نے بھی الطاف حسین جیسے بندے کو نہیں پالا. الطاف حسین جس کی بھی پیداوار تھی, آپ یار مجھے ایک بات بتائیں سر بلند بھائی, ایک سوال, ایک منٹ لے کے چلے, ایک سوال کرتا ہوں, ایک سوال. ایم کیو ایم کو ہم نے سپورٹ نہیں کیا, آپ لوگوں نے کی, ہم نے کنڈیم کیا ہے. خان صاحب کے پابندی لگائی تھی کراچی میں آنے پر, ہم خان صاحب کو لے کر یہاں کراچی کے سڑکوں پہ لے کے چلے, اور یہ وہ دور تھا. سینکڑوں کارکنان پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید ہوئے کو اس وقت اسی شہر میں 2013 میں. آپ کو پتا ہے ہمارا کراچی میں سب سے بڑا مینڈیٹ ہمارا تھا جو چوری کیا ایم کیو ایم نے, اور آپ کے سامنے ہے. ہم نے اس وقت بھی ایم کیو ایم کے خلاف ابھی آپ نے چوری کر کے برابر کر دیا, پروٹیسٹ کیا. 2018 میں عوام کو اگر کھلی رائے دہی کا موقع دیا تو وہاں تحریک انصاف 30 صوبائی اور 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں لے کے صف اول کی جماعت کراچی کی بنی. اب یہ والی بات پیپلز پارٹی کے پیٹ میں مروڑ بن رہی ہے. اس وجہ سے پیپلز پارٹی ہمیشہ کو ایم کیو ایم نظر آتی ہے ہمارے الائنس میں, اور ماضی میں ان کے ساتھ 10 سال گزار چکی ہے. میں ایک سادہ سوال کرتا ہوں, سبھی سندھ ریلیف پیکج کیوں نہیں دے رہے؟ سادہ سوال میرے بھائی, میرے ایک جواب مجھے چاہیے. میں اپنی بات کا جواب لینا چاہوں گا کہ آج یہ کہتے ہیں جناب ایم کیو ایم چونکہ الطاف حسین اب غدار ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا اور ہم اب ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں. تو میرے بھائی سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ الطاف حسین نے پاکستان کا جھنڈا پہلی بار کب جلایا تھا؟ آپ کے علم میں ہے بات یا میں بتاؤں آپ کو؟ آپ بتا دیں. اور آپ کے علم میں ہوگا بھی نہیں, آپ کے علم میں ہوگا بھی نہیں, آپ کے علم میں ہوگا بھی نہیں. سن لیں میں بتاتا ہوں آپ کو, دوسری بار کب جلایا یہ بھی نہیں پتا ہوگا آپ کو. ساتھ الائنس میں رکھا. ارے میری بات کا جواب دے دینا. میں آپ سے جواب مانگ رہا ہوں. سندھ ریلیف پیکج کا بتا دیں, وفاقی حکومت یا وزیر اعظم کی جانب سے سندھ میں اس قدر خراب صورتحال ہے, اور سندھ حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ 25 لاکھ, ایک محتاط اندازہ ہے, ابھی تو سروے مکمل نہیں ہوا, کہ 25 لاکھ لوگ ہیں جو بے گھر ہیں, جو روڈوں کے کناروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا سب کچھ تباہ ہو چکا ہے.
اور صوبائی حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی بحالی کے لیے اکیلے سے کام کر سکے. وفاقی حکومت کیوں کسی ریلیف سندھ ریلیف پیکیج کا پاکستان کے کسی بھی صوبے میں وفاق میں حکومت کسی کی بھی ہو, پاکستان کے کسی بھی صوبے میں ڈیزاسٹر جب آتا ہے تو ڈیزاسٹر کے ہمارے ہاں ادارے ہیں جو وفاق کنٹرول کرتا ہے اور وہ ان صوبوں کی مدد کے لیے موجود رہتے ہیں. بدقسمتی سے واحد صوبہ اس وقت پاکستان کے اندر ہے صوبہ سندھ جہاں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے, جہاں پر سوتیلی ماں والا سلوک ہو رہا ہے ان کے ساتھ. وزیر اعظم آتے ہیں, سندھ میں سیلاب کی صورتحال ہے, کوئی وزٹ نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کا, کوئی سندھ کے ریلیف کے لیے کوئی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر سندھ کے لوگوں کے ریلیف کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا, میرے اس موبائل میں آپ کو پروف دے دوں گا, ہزاروں راشن کے بیگز میں اپنے ڈسٹرکٹ سے سیلاب زدگان کے علاقے میں بھیج چکا ہوں, ہزاروں, 100 200 500 نہیں, ہزاروں بھیج چکا ہوں. لیکن یہ ناکافی ہے, ان کو بڑی امداد کی, بڑے پیکیج کی ضرورت ہے جو وفاقی حکومت کی جانب سے آنا چاہیے. لیکن وفاق تو یہ سمجھ نہیں رہا نا کہ پاکستان صوبہ سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے. وفاق کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی بات, وفاق کو تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اس کے علاوہ ان کو کوئی بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. کہیں بلند صاحب یہ ایسا تو نہیں کہ وزیر اعظم یا پی ٹی آئی کو, میں کہوں گی کہ پی ٹی آئی کو سندھ کے باقی ضلعوں سے ووٹ نہیں ملے تو کراچی سے ووٹ ملے تو پیکیج کا اعلان بھی کراچی کے لیے کر دیا آپ لوگوں نے, باقی سندھ کو چھوڑ دیا. یہ الزام آپ لوگ پیپلز پارٹی پہ لگا رہے ہیں, لیکن عملی طور پر اس پر عمل کرتے ہوئے تو وزیر اعظم نظر آ رہے ہیں. آپ کو تھوڑا سی غلط فہمی ہے, ابھی بھی گورنر صاحب پرسوں آئے ہیں, گورنر صاحب جو ہے پورے سندھ کے مختلف اضلاع کے دورے پہ تھے اور ہزاروں کیا ریلیف پیکیج کا اعلان کیا, کیا پیکیج تھا, ہزاروں راشن کے بیگز تقسیم ہوئے ہیں. میں نے کہا بالکل یہ ناکافی ہے, ناکافی ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو این ایف سی اور یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارے کا سارے اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہے, اپنا پیسے ان کو مل رہے ہیں. ان کی کہاں گئی پی ڈی ایم ہے, ہماری تو این ڈی ایم ہے, آپ کی پی ڈی ایم ہے کہاں گئی ہے, کہاں آپ کا پرویژنل ڈیزاسٹر پی ڈی ایم کے تو اعداد و شمار وہ روزانوں کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر کام تو نہیں کر رہے ہیں نا سبین, یہ ان کی ذمہ داری. این ڈی ایم نے بھی تو 2000 خیمے دیے تھے, بلاول نے کہا تھا. دیکھیں این ڈی ایم نے پھر بھی کام کیا نا, ان کا نہیں آ رہا پی ڈی ایم میں کام نظر کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. انہوں نے اداروں کو آپ نے کالے چشمے پہنے ہوئے, کرپشن کی سنے پی ٹی آئی کے لوگوں نے چشمے ایسے پہنے ہوئے جس کے آگے کالا پردہ لگا ہوا ہے, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. 1000 پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بھی دے دی ہوں گے, لیکن یہ ناکافی ہے. سندھ کے لوگوں کے لیے ریلیف پیکیج وزیر اعظم کو کیا دیا, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. سبین کے ابھی وائرل بھی ہوا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے صرف جانوروں کے لیے 62 کروڑ روپے کے کوئی وہ جو مچھردانی خریدی ہے. بھئی انسان تو مر رہے ہیں, اب جانوروں کے پیچھے لگ گئے. یار اللہ کو مانو, یار خدا کو مانو, یار کام کی کوئی بات نہیں ہے. بہت خدا کو مانو, نہیں کام کی کوئی بات نہیں. کروڑوں روپے کی آپ سے پوچھ رہے ہیں ریلیف کیا دیا, آپ نے کہنا پینٹ کر لیا. انسان مر رہے ہیں, ارے ریلیف کیا دیا, بولا آپ کی ٹائی پہ دبا لگا, مر رہے ہیں. ایک بچے نے وہ بھائی آپ نے ریلیف کیا دیا, بولے بارش ہو رہی ہے. بلاول صاحب نے اگر صوبائی حکومت نہیں کر رہی تو وفاقی حکومت بھی تو نہیں کر رہی. کر رہے ہیں ہم تو, کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, سوائے باتوں کے کیا کر رہے ہیں. وہاں ہزاروں لاکھوں جو ہے وہ کدھر ہے ایک راشن تقسیم کیے, اور آپ کی میں تفصیل آپ کو میں ساری سینڈ کر دیتا ہوں. لاکھوں لوگ بے گھر, بھوکے, ننگے, بے آسرا, بے یار و مددگار بیٹھے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں بیگز یا امداد ان کے کسی صدر پاکستان کراچی سے, گورنر سندھ کراچی سے, 6 وزراء کراچی سے, اور سندھ بے یار و مددگار وفاق کی طرف. بھائی وزراء کا کام یہ تھوڑی ہے, تو صوبائی حکومت سبجیکٹ ہے, اور جو این ڈی ایم اے کام کر رہی ہے ہماری وہی ہوگی کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھا ہمارا کیوں نہیں, لاسٹ ٹائم جو آپ نے کہا تھا, میں نے بات سچ ہے, آپ نے کہیں اور بھی کوٹ کیا, مجھے دوسرے شو میں بھی کسی نے بتایا. بات آپ نے کہا تھا, اسی شو میں کہا تھا آپ نے کہ ہمارا کیا جائے کراچی سے. کراچی سے کیوں نہیں لینا, ہمارا کراچی سے لینا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب بھائی جو جس کی ذمہ داری وہ پورا کرے. آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا چلیں, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, پانی دینا کس کی ذمہ داری ہے. اچھا بتائیں نا, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بجلی کا سبجیکٹ آپ کے پاس نہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن اگر آپ پانی گیس کی شارٹیج, گیس کا تو آپ نے تباہ و برباد کیا. ابھی ہم پرسوں آپ احتجاج کرنے سوئی سدرن گیس کمپنی پہنچ گئے, ہم اپنے اپوزیشن کو لیڈر آپ کے سی ایم ہاؤس پہنچ گئے. 2 بڑی قطر پائپ لائن کی جو این او سیز درکار, بھائی اس سے شارٹیج کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یقین کریں وہ یہ دے نہیں رہے تھے, کل انہوں نے ایک دیے. بھائی اس سے شارٹیج کا کوئی تعلق نہیں ہے. سبین کل ایک انہوں نے دیے, ایک باقی ہے. جب تک یہ پائپ لائن نہیں بچے گی یا کراچی کا گیس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اچھا یہ تو گیس ختم ہو رہی ہے. آپ نے کوئی نہیں جنریشن, میری بات سنو, ایک تو میرے بھائی, یا تو میرے بھائی سننا نہیں چاہتے, یا پھر وہ بس رائٹ لیفٹ ہی چلنا چاہتے ہیں. بھائی یہ جو قطر لائن, 2 قطر لائن فلاں کی لائنوں کی بات ہو رہی ہے, اس سے گیس کی شارٹیج کا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل تعلق ہے. آپ لے لیں ترجمان سوئی سدرن کو, اگر میں کل بھی ایم ڈی کے ساتھ بیٹھا ہوں, پوری بریفنگ لی ہم لوگوں نے.
ہم اس چیز کو یہ کیا بریفنگ دی آپ نے مجھے بتائیں؟ آپ بتا رہے ہیں نا اسی پہ آپ دیکھو ایک آپ نے دی ہے مدن صاحب سوئی سلر گیس کے ترجمان کی آپ نے بات کی، ویسے ہی کے الیکٹرک کے سربراہ نے بھی بڑے وہ دعوے کیے تھے لیکن عدالتوں نے بھی نوٹس کیا تھا، لیکن کے الیکٹرک کو انہوں نے نوازا، ان کو ایوارڈ انہوں نے دیا، 2009 میں ان کو اربوں روپے انہوں نے دیا، ہمارے جہانگیر ترین کو میں نے بھگایا، خسرو بختیار کے بھائی کو شوگر میں میں نے کما کے دیا، علیمہ باجی نے مشینوں سے اربوں روپے میں کما لیے، ان کے جتنے بھی کارنامے وہ ہمارے گلے پڑ رہے ہیں۔ یہ بات لیڈر آف اپوزیشن کو نہیں پتا تھی، بیچاروں نے کیوں خامخواہ میڈیا پہ آ کے پی ٹی آئی کو چلو اس نے وہ تو کیا بھول گیا ہوگا، ڈسپلنری ایکشن ہوگا، وہ تو ہماری غلطی ہو گئی، اس میں تو کوئی غلطی ہو گئی، جی اس کے جذبات تھے، اس سے غلطی ہو گئی۔ گیس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ شدید بحران پاکستان کی تاریخ میں اس نااہل اور نالائق حکومت کے بعد گرمیوں میں جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں بھی یہ گریڈ ریونیو ہو جائے گا، اس سے پہلے ہوئی نہیں کبھی، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، کبھی ہوئی ہے میرے بہن۔ اور جو صوبہ سب سے زیادہ گیس فراہم کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں جناب آپ کو آئین میں بھی آپ تو آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہو، آئین میں کہا گیا کہ جہاں سے جس صوبے سے زیادہ گیس نکلے گی اس کا حق سب سے زیادہ ہے، آپ کہہ رہے ہو اگلے 4 مہینے صوبہ سندھ کو گیس نہیں ملے گی، تو بھائی کیوں سندھ دشمنی پہ آپ لوگ اترے ہوئے ہو یار؟ کیا آپ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ آپ کیا نہیں سندھ سے نہیں نکلتی گیس، سندھ سے جو آ رہی ہے وہ سندھ میں تقسیم ہو رہی ہے نا میرے بھائی، آپ غلط کیوں پہلے اسٹڈی کر لیں پوری، آپ پہلے پوری اسٹڈی کر لیں، آپ پہلے پوری اسٹڈی کر لیں، آپ رکھیں، آپ سوئس سدن کے کسی افیشلز کو ساتھ لے لیں، آپ پروگرام میں نیکسٹ میں میرا بھائی اقبال بھی بیٹھا ہوگا، میں بھی بیٹھا ہوں گا، دیکھتے ہیں کس کے اعداد و شمار ٹھیک نکلتے ہیں۔ میں اچھا سندھ سے گیس نہیں نکلتی؟ نہیں میں سوال کر رہا ہوں، سندھ سے گیس نہیں نکلتی؟ نکلتی ہے، قادرپور سے نکلتی ہے، وہ کتنی بھی نکلتی ہے، وہ پتہ ہی کچھ مجھے نہیں یہ آپ کو برات کہاں جا رہی ہے؟ آپ بتا دینا، پوری سندھ میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی میں کراچی سے کشمیر تک کی بات کرتی ہوں، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئی تھی کہ سندھ کے لوگ بل نہیں بھرتے یا گنڈا سسٹم ہے، جبکہ پوری جہاں پہ 100% ریکوری ہے وہاں پر بھی بجلی گھنٹوں غائب ان کا تو بس نہیں چلتا، ورنہ یہ کہیں کہ ان کا تو بس نہیں چلتا، ایک منٹ، ان کا بس نہیں چلتا ورنہ سندھ کے سارے لوگوں کو چور کر ڈکلیئر کر دیں۔ پاکستان میں 5 ان کی باریاں ہو چکی ہیں، صوبائی 5ویں چھٹی ہے، اور 3 انہوں نے وفاق میں کی ہے، تبھی تو یہ حال ہوا ہے۔ ہمارے پاس انرجی نہیں ہے، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، ہمارے پاس کچرا کا ڈھیر بنا ہوا ہے، ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے سبین جو کام کر رہا ہو، کوئی ادارہ نہیں ہے، انہی کی بدولت ہے۔ انہوں نے سیاسی بھرتیاں کی، انہوں نے نیپوٹزم کیا، کرپشن کی، انہوں نے جو ہے بیڈ گورننس ان کی رہی، انہوں نے ہی سارا کا سارا نظام یہاں برباد کیا۔ یہ 2 سالوں میں ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اس میں ٹائم لگے گا، اور یہ اس کی ٹوٹل ذمہ داری ان 2 جماعتوں پر ہے۔ اچھا کتنے سالوں میں ٹھیک ہوگا وہ بتا دیں؟ انشاءاللہ ہو جائے گا 3 سال کے اندر، 5 سال جب ہم دوسرے الیکشن میں ابھی آنے والے الیکشن میں بھی جائیں گے تو انشاءاللہ 5 سال پورا کرنے کے بعد آپ کو لگ پتا جائے گا۔ صوبے میں اندر آپ کے اطلاع کے لیے 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں جو انٹیریئر سندھ رہی ہے دہی صوبے میں، اس میں آپ 1000 اور 1500 ووٹوں سے جیتے ہیں۔ صوبائی سیٹوں کے بھی یہ حال ہے، آنے والے الیکشن میں دیکھیں گے اس صوبے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ اور اقبال صاحب گیس جو ہے وہ گیس کا بحران بجلی کی آنکھ میں چولی جاری ہے، اور دواؤں کی قیمتوں میں 400% اضافہ کر دیا، اور وہ عام جو ہے لوگوں کے استعمال کی دوائیں ہیں جس میں گلا ہے، بخار ہے، دل کے امراض ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں شدید ان چیزوں کے بحران آتے جا رہے ہیں ایک کے بعد۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اب جو ہے 2 سال کے ختم ہو گئے ہیں اور معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جاری، عوام کو خوشخبری ملے گی۔ کیا خوشخبریاں ملیں گی عوام کو؟ یہ خوشخبریاں جو عوام کینٹینر سے سنتی چلی آ رہی ہے۔ پہلے کہا جی 100 دن میں سب ٹھیک کر دوں گا، پھر پاکستان کے تمام سینئر صحافی اور تجزیہ نگار کو بلا کے کہا جناب 6 مہینے تک مجھے برداشت کریں، اب پتہ نہیں کون سا وہ ٹائم دوسرا نیا دینے والے ہیں۔ بات پتہ ہے کیا ہے سبین؟ بات یہ ہے کہ ان کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ کہیں گے ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں معیشت کے، انہوں نے خود کہا تھا، ان سے کسی نے نہیں کہا تھا۔ انہوں نے بڑی پیاری ایک بات کی کہ جناب ان کے 3 ادوار میں جو سارا بیڑا غرق ہو گیا، بہت اچھا ہوتا ہمارے 3 ادوار جو ہیں، جس میں ایک 18 مہینے کا ادوار تھا، ایک 22 مہینے کا ادوار تھا، اور ایک 5 سال کا ادوار تھا، کل ملا کے ہوتے ہیں 8.5 سال۔ کتنا پیارا ہوتا ہے کہ جنرل ضیاء کے 11 سال کی بات کرتے، جنرل ایوب کے بھی 10-11 سالوں کی بات کرتے، جنرل مشرف کے 9 سالوں کی بھی بات کرتے، ان کے پیر کانپتے ہیں۔ ان کی ایک منٹ نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، نواز شریف کی بات کریں آپ جب نون لیگ والا بیٹھا ہو، آپ اتنا ہی ٹائم سنیں، 8.5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کے، آپ نواز شریف کی بات کرتے تو اتنا ہی ٹائم انہوں نے حکومت کی ہے۔ باقی ماندہ پاکستان میں حکومت کی کس نے؟
کیا اگر 70-72 سال کی ذمہ داری ان 16-17 سال حکومتیں کرنے والوں پہ ڈال دی جائے تو اس کا مطلب یہ کہ جو باقی ماندہ جو 52 سال یا 53 سال جن لوگوں نے حکومت کی انہوں نے بیڑا غرق مارا ہے، بیڑا غرق 17 سالوں میں ہوا. لیکن یہ بھی تاریخ لکھے گی کہ جی ڈی پی جس پوزیشن پر کھڑی ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. یہ بھی دنیا لکھے گی کہ 400% دواؤں کے غریب لوگوں کی اپروچ سے دور ہو گئی یہ دوائیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جناب گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، آپ نے سب ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان کی معیشت تباہ، روزگاری تباہ، کاروبار تباہ، لوگ جو ہے آپ نوکریاں دینے والے تھے، انہوں نے دی ہیں نوکریاں بیرون ملک سے بلا کے، وہ کون سے بخاری ہیں ان کو دی ہے، امپورٹنٹ جو ان کے زلفی بخاری ان کو دی ہے نوکری بلا کے، اور لوگوں کو جو انہوں نے امپورٹنٹ جو ہے وہ اپنے معاون خصوصی بلائے وہ نوکریاں انہوں نے دی ہیں. انہوں نے جتنی گاڑیاں وزیر اعظم سے ہاؤس سے نکال کے بیچی اس سے زیادہ کرائے پہ لے لی، اور آج پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کی دوسری گاڑیاں لے چکے ہیں. بیچ کے یہ معیشت ٹھیک کرنے چلے تھے. خدا کا واسطہ اس ملک کے اوپر رحم کریں، اور جو لوگ ان کو لے کر آئے میں اس پلیٹ فارم سے کہتا ہوں خدا کے لیے وہ بھی اس ملک پہ رحم کریں کہ آئندہ ایکسپیریمنٹ نہ کریں اس طرح کے. نواز شریف کے ترجمان بن گئے. جی بلند صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جو اگر پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، جو بولتا ہے، اگر آپ کی لوگوں کے احتجاج، لوگوں کا جو رونا دھونا ہے وہ تو شاید وفاقی حکومت وزیر اعظم نہیں سننا چاہتے، لیکن اگر اپنی پارٹی کے آپ کے لوگ جو ہیں فردوس شمیم جیسے لوگ ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی کیوں ڈی ایچ اے اسرا میں برساتوں کا پانی کھڑا رہا، اس کے بعد گیس کا شدید بحران ہے، بجلی کی قلت کے حوالے سے، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، اگر وہ بات کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھئی میں وفاقی حکومت سے بات کروں گا، وفاقی وزیر سے بات کروں گا، تو پھر ان کو معافی مانگنا پڑ جائے. اور سبھی ایک سوال میں ایڈ کر دیں، ایک سوال بھی ایڈ کر دیں کہ ابھی یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو برباد کر دیا نا، یہ بڑے صاف ستھرے اور بہترین لوگ ہیں، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں کہ پاکستان کے اندر اور صوبے کے اندر بھی ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ بتا دیں 2 سال ان کو ہو رہے ہیں، کراچی کے لیے کون سا ایک میگا پروجیکٹ یہ لے کر آ گئے؟ دیکھیے کراچی کے لیے بہت بڑے پروجیکٹ ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، نہیں آپ سے جو بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ کراچی کے عوام کے لیے ہم کچھ اسپیشل چیزیں ابھی ہیں. ہاں نا، اور مامو بنایا نا کراچی کے عوام کو. کوئی نہیں مامو نہیں بنا، مامو آپ لوگوں نے بنایا. 162 ارب روپے کا کیا کیا آپ لوگوں نے بنایا. ہم لوگ 162 ارب روپے بھی مل جائیں گے، اور کراچی دیکھیں کب ملیں گے. ہم تو 1100 ارب پر بھی جو ہے وہ سیاست دیکھ رہے ہیں. بڑی عجیب بات ہے سبین، جب 1100 ارب روپے خان صاحب نے اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کریں، خدا را آپ کریں. اب جب اعلان ہو گیا تو کہہ رہے ہیں 800 ارب روپے ہمارے ہیں. آپ بتائیں 700-800 روپے آپ کے پاس ہیں تو پھر ہم سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ بتائیں نا، آپ 1 روپے لگا کے. کراچی تو آپ کے صوبے میں آتا ہے نا، آپ کا مینڈیٹ ہے تو آپ کریں اس کو. آپ نہیں کر سکتے، آپ فیل ہو چکے ہیں، اس لیے ہم پہ تنقید کریں، ہمارے کام میں روڑے اٹکا رہے ہیں. اسد عمر صاحب نے کھلا کہا ان کو کہ بھائی آپ کو پھر ہمیں دونوں کو عوام معاف نہیں کرے گی جو آپ یہاں پر کام پہ روڑے اٹکا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو ذمہ داری سے روش کے ناخن لینے چاہیے. سندھ کا شہر ہے، سندھ کی راجدھانی ہے، اور کراچی میں بھی جو ہے وہ کام ہونے چاہیے، لیکن باقی سندھ کے جو ضلع ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. باقی سندھ کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ وفاقی حکومت ان کی جانب دیکھتی نہیں ہے؟ اقبال صاحب، بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم جہاں جہاں برساتوں نے تباہی مچائی ہے سندھ کے، چاہے وہ اضلاع ہوں یا پھر سوات ہو یا خود وزیر اعظم کا اپنا حلقہ ہو، وزیر اعظم کو جانا چاہیے. بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے تو پورے ملک میں کہا جہاں جہاں تباہی ہوئی ہے وفاقی حکومت کو پیکج دینا چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو عوام کے درمیان جانے کا شوق اس لیے بھی نہیں، اور وہ جانا بھی اس لیے نہیں چاہتے کہ جو 22 سال میں وہ کہتے ہیں میں نے 22 سال کی جدوجہد کے بعد پرائم منسٹر بنا. میرے خیال ہے 22 سال کے اندر عوام پاکستان ان کی زبان نہیں سمجھی، لیکن 22 سال کے بعد وہ سمجھ گئے کہ مجھے کس کی زبان سمجھنی ہے، تو ان کی زبان سمجھ کے وہ پرائم منسٹر تو بن گئے. اب ان کو یہ پتا ہے کہ مجھے عوام میں جانے کا اس لیے فائدہ نہیں ہے کیونکہ مجھے تو عوام تو لے کر رہی ہے، مجھے جو لوگ لے کر آئے میں ان کے ساتھ خوش ہوں، ان کے ساتھ سیٹ ہوں، مجھے کسی اور کے ساتھ سیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عوام کی تکلیف کیا ہے، میرا میاں والی ڈوب رہا ہے، میرا کے پی ڈوب رہا ہے، میرا صوبہ سندھ ڈوب رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی، لہٰذا مجھے عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. بلند صاحب، ویسے وزیر اعظم کو نہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینی چاہیے اور نہ ہی کراچی پیکج تو کر دیا، چلو اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے، سندھ ریلیف پیکج میں مزید تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. میرے خیال اس وقت جو صورتحال ہے، بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. سندھ کو ریلیف پیکج کی بھی ضرورت ہے، اور سندھ کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہاں جو صوبائی حکومت پچھلے 12-13 سال سے ہے انہوں نے لاڑکانہ شہر جو ان کا اپنا وزیر اعظم کا شہر ہے، جو ان کا ڈسٹرکٹ ہے، ان کی حالت آپ دیکھ لیں. وہ نہیں، وزیر اعظم کو پھر سب اچھا ہے کیسے دکھ رہا ہے ادھر کراچی کے علاوہ؟ وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ بیان تو پھر کہیں بھی ہم سیٹسفائی اس حوالے سے اچھا اس کی بھی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وضاحت لے لیں، ہم مکمل طریقے سے ہم کام کریں. ہم کسی بھی
پیرے پہ کسی بھی جگہ پہ آ کے ہم سیٹسفائی نہیں ہوں گے. ہم نے کام کرنا ہے, جتنا بھی ہم کام کریں وہ کم ہے. لیکن پالیسیز کی ضرورت ہے. آپ نے ٹوٹل پالیسیز ہی خراب بنائی ہے, آپ نے انفراسٹرکچر پر بات کی ہے, آپ نے کوئی انرجی کے کوئی پروگرام نہیں دیے, آپ نے آنے والے نسلوں کے لیے نہیں سوچا. آپ نے تو صرف ڈے بائی ڈے کے حوالے سے کیا, اپنے پیڑ بھرے, اپنی جائیدادیں بنائی. اپنی بلند صاحب جو لوگ ہیں ان کے بچانے کی تو تدبیریں کی جائیں, دواؤں کی قیمتیں ذرا کم کی جائیں تاکہ لوگ ویسے ہی جو ہے مہنگائی کی وجہ سے نوٹس نہ لے پرائم منسٹر. سورس آف انکم نہیں ہے, لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی, یہاں پہ جتنی روز بروز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, وہ دوائیاں بجلی کی قیمتیں روز بروز مہنگی ہوتی جو جا رہی مہنگی ہوئی ہے, ہاں وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں جن کی جو دوائی مہنگی ہوئی ہے اس پہ وضاحت دی ہے سلطان صاحب نے جو ہمارے مشیر ہیں. اچھا وضاحت, جی وہ وضاحت ضروری. آپ کیوں مہنگی ہوئی ہے, آپ کو تو پتا ہونا چاہیے نا. عوام آپ کے دور میں مہنگائی نہیں تھی, عوام چاہتی ہے ریلیف, عوام چاہتی ہے ریلیف, پوری عوام چاہتی ہے وضاحت, پوری بات سنیں عوام چاہتی ہے معافی, پوری بات سنیں. عوام چاہتی ہے غلطی ہو گئی. سبین دیکھیں یہ جو دوائیاں مہنگی وہ دوائیاں ہیں جو نایاب تھی مارکیٹ میں, جو جن کی قیمتیں پچھلے 10 سال سے نہیں بڑھی تھی. گندم کے ساتھ یہ معاملہ, چینی کے ساتھ یہ معاملہ, ادویات کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا سبین, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ پورا آپ کو پتہ ہے دالوں کی, تیل کی, آٹے کی, ہر چیز کی قیمت بڑھی ہے. بتاتا ہوں آپ کو سبین, یہ تو بڑا سبین بتاتا ہوں, نہیں ایک بے شارٹ پر. نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, ان کا نیکسس ہے تمام مافیاز کے ساتھ, جس میں آٹا مافیا ہے, چینی مافیا ہے, دال مافیا ہے. یہ تو کنٹینر پہ جب وزیر اعظم تقریریں کرتے تھے آپ تبھی حکومت پتا میں ہو نا, آپ حکومت میں ہو, سبین آپ حکومت میں ہو, کام کر رہے ہیں بھائی, سبین آپ حکومت میں ہم ہو, ان کے خلاف کام کر رہے ہیں, ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. یہ بلیک کدھر گیا جہانگیر ترین, کدھر گیا خسرو بختیار کا بھائی, سارے کدھر گیا ندیم بابر, کدھر گیا علیم خان, ایک واحد جماعت ہے جو تمام جماعتوں سے بھی لڑ رہی ہے, مافیا سے بھی لڑ رہی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. لیکن عوامی ایشوز پر اسی طرح اگر سیاست ہوتی رہی تو عوام کا پھر اللہ ہی حافظ ہے, ایسے حکمران اگر مل گئے. تو بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا, آپ نے آج کے پروگرام میں ٹائم دیا. ناظرین ہاٹ ایشو پروگرام جب وقت پہنچے تو ایندڑ پروگرام تینید اجازت, اللہ واہی.